माला बाब 3 वैंकूवर किस्त नंबर 14 सफ़ा नंबर 71। कैसे हो शमसुद्दीन? नगीना बेगम दुबई में वाक़या अपने घर की बेसमेंट में मौजूद थी। इनका चेहरा और सारा जिस्म तरोताज़ा था। बाल स्याह डाई किए हुए थे। वो एक जवान खातून लगती थीं, तंदुरुस्त, चाको चौबंद। अलबत्ता लिबास वही था जो वो बेसमेंट में पहना करती थीं। गंदगी से आलूदा, बदबू उड़ाता चूगा आलती पालती किए वो हाथ में कुछ पकड़े हुए थीं। कानों में हैंड्स फ्री लगे थे। ठीक हूँ सरकार, शम्स के जवाब में एहतराम बादल ना ख्वास्ता दाखिल किया गया था, जैसे वो बहुत जब्त किए हुए हो। इतने बुझे बुझे क्यों हो? नगीना बेगम ने हाथ में पकड़ी शय जरा ऊपर की तो वो नीम रोशनी में दिखाई दी। वो एक पुतला था। इसके सर में बहुत सी सुइयां पेवस्त थीं। वो बारी बारी इन सुइयों को उंगलियों से घुमा रही थीं। लबों पे मुस्कुराहट थी। खिड़की के साथ फर्श पे बैठे माहिर के सर में एकदम शदीद दर्द उठा। इसने बेइख्तियार सर दोनों हाथों से थाम लिया। मैं आपकी खिदमत के लिए पे कर चुका हूं, लेकिन बरसों पहले जो सहरे इश्क तुमने राबील फरीद पे करवाया था, इसकी कीमत अभी बाकी है। वो जैसे महजूज होते हुए सुइयों को घुमा रही थीं। माहिर फरीद दर्द से चिल्लाता हुआ जमीन पे गिर गया। दोनों हाथों में अपने बाल नोचे हुए थे। जिस्म को जैसे बिजली के झटके लग रहे थे। मैं पैसे दे सकता हूं, जो आप कहें मैं देने के लिए तैयार हूं। पैसों की बात नहीं हुई थी शम्स, औलाद की बात हुई थी। सरकार का सुई घुमाता हाथ रुका। इनके चेहरे पे गुस्सा दिखाई दिया। तुमने अपना पहला बच्चा मुझे देना था। मैं हिलाल से बहुत प्यार करता हूं, मैं इससे अलग नहीं हो सकता। शम्स की आवाज़ भीगी हुई महसूस हुई। सब अपने बच्चों से प्यार करते हैं। इनके हाथ सुस्त हुए, चेहरे पे साया सा गुजरा, फिर सर झटका। माहिर फरीद तुम्हारे रास्ते से हट गया है। वो लड़की सबरीना भी हट जाएगी। रही हिलाल, तो तुम इसको अपने हाथों से मुझे दोगे या हम खुद लेंगे, ये फैसला तुम्हारा है। सरकार, 1 मिनट मेरी बात सुने। वो कॉल काटने लगी जब शम्स की गिड़गिड़ाती आवाज़ सुनाई दी। 2 वार्ड बॉयज़ ने माहिर को जकड़ रखा था और एक नर्स इसको तेज़ी से इंजेक्शन लगा रही थी, लेकिन वो चिल्लाते हुए हाथ पैर मार रहा था। इसका चेहरा शिद्दत दर्द से सुर्ख हो रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे। बोलो। उन्होंने पुतला एक तरफ रख दिया। तवज्जो इस तरफ से हट गई। माहिर का जिस्म ढीला पड़ने लगा। वो तीनों इसके सर पे खड़े अफसोस से इसे देख रहे थे। वो नीचे जमीन पे लेटा गहरे गहरे सांस ले रहा था। आंखों से आंसू गिरते हुए जमीन में गुम हो रहे थे। ठीक है, मैं इसे ले आऊंगा। शम्स की आवाज़ टूटी हुई थी। मैं हिलाल को ले आऊंगा, लेकिन मुझे आपसे कुछ चाहिए। क्या? मुझे रात को बुरे ख्वाब आते हैं। माहिर का बाप, मैं इसे ख्वाब में देखता हूँ। मुझे खौफ आता है। मुझे कुछ पढ़ने के लिए बताएं या मेरे ऊपर दम करें। हाँ ठीक है, समझ आ गया। वो बेजार हुई। हम तुम्हें एक अमल बताते हैं, वो करने से आफाका होगा। गौर से सुनो। वो प्रोफेशनल अंदाज में कह रही थीं। लंदन की एक मसरूफ शाहराह पे एक वैन खड़ी थी। शम्स इस वैन के पिछले हिस्से में खड़ा था। फ़ोन स्पीकर पे लगा था और नगीना बेगम की आवाज़ सारे में गूंज रही थी। वैन के अंदर बहुत सी स्क्रीन्स लगी थीं। एक नौजवान एक कंप्यूटर के सामने बैठा तेज़ी से कीज दबा रहा था। बस या कुछ और? वो उकताई हुई थी। शम्स ने नौजवान को देखा। इसने जल्दी से एक हाथ को घुमा के इशारा किया। बात को तूल दो। राबील के साथ भी मसाइल चल रहे हैं, प्लीज़ मेरा मसला सुन लें, मैं बहुत परेशान हूँ। वो लहजे में रिक्कत तारी किए कह रहा था। नगीना बेगम उकताहट से सुने गईं। अब वो अपने बॉक्स से कुछ और निकाल रही थीं। इन्हें बहुत से काम करने थे। कुछ क्लाइंट्स को कॉल्स करनी थी, कुछ के लिए नक्श और तावीज़ लिखने थे, और ये बात ख़त्म नहीं कर रहा था।
وین میں کھٹ کھٹ کیز دباتے نوجوان کی آنکھیں چمکیں۔ مسکرا کے شمس کو دیکھا اور سر کو خم دیا۔ بہت شکریہ سرکار، میں وہی کروں گا جو آپ نے کہا ہے۔ شمس نے جلدی سے خدا حافظ کہہ کے کال بند کی، پھر تیزی سے اس کی طرف جھکا۔ کال جتنی لمبی ہو اتنی آسانی سے ہم پن لوکیشن تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کال ماسک کی گئی تھی، لیکن مسکرا کے اس نے ایک چٹ پہ چند الفاظ لکھے۔ ہم کالر تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ عورت دبئی سے کال کر رہی ہے۔ یہ اس کی لوکیشن کے کوآرڈینیٹس ہیں۔ پرچی اسے تھمائی اور دائیں بائیں دیکھا۔ اب جلدی سے یہاں سے نکلو، میں اسٹیک آؤٹ پہ ہوں، دبی دبی آواز میں یاد کروایا۔ شمس نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور چٹ تھامے چپکے سے اس پولیس وین سے باہر نکل آیا۔ وہ سرکار جس سے کبھی کوئی نہیں ملا تھا، وہ سرکار جس کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، شمس الدین بالآخر اس کی لوکیشن تک پہنچ گیا تھا۔ سڑک کنارے قطار میں ریسٹورانٹ اور کیفے تھے جن کے آگے سرخ چھجے بنے تھے۔ ان کی چھاؤں میں گول میزیں اور کرسیاں بچھی تھیں۔ ایسی ایک میز پہ وہ بیٹھی دکھائی دے رہی تھی، سیاہ آنکھوں والی لڑکی جو ادھر ادھر دیکھتی تو اونچی پونی جھولتی۔ وہ اس سے کافی دور کار پارک کیے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا تھا، سن گلاسز لگائے، پی کیپ پہنے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا جب کار فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ جی سرکار، بٹن دباتے ہی زیاد کا لہجہ مؤدب ہو گیا۔ اس لڑکی کا کیا بنا؟ نگینہ بیگم کی ناخوش آواز سپیکر پہ گونجی۔ وہ میری نگاہ میں ہے۔ وہ اب اپنی جگہ سے کھڑی ہو رہی تھی۔ سامنے سے ایک سفید بالوں والا ادھیڑ عمر شخص چلا آ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کے وہ شناسائی سے مسکرائی تھی۔ وہ اس کی مسکراہٹ پہ نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے؟ ان کی آواز میں ایک کاٹ تھی۔ قتل ایک آرٹ ہے سرکار، ایسی صفائی سے سر تن سے جدا کرنا کہ وہ کرائم آف پیشن لگے بھی آرٹ ہے، اور ایسی نفاست سے تمام مہرے اپنے جگہوں پہ رکھ کے بساط الٹانا کہ وہ ایک حادثہ لگے، یہ اس سے بڑا آرٹ ہے۔ اس کام کو جلد مکمل کرو، مجھے شمس کی طرف سے نہ جانے کیوں کچھ کھٹک رہا ہے۔ میں اپنی مرضی سے کام کرتا ہوں سرکار، جب وقت ہوگا کام مکمل ہو جائے گا۔ اس نے بٹن دبایا، کال بند ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے بھی نگاہ ان دونوں سے نہیں ہٹی تھی۔ وہ یہاں سے نہیں سن سکتا تھا کہ وہ ان سے کیا کہہ رہی تھی، اسے سننا بھی نہیں تھا۔ وہ صرف اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ عادتاً کان کے پیچھے بال اڑس رہی تھی۔ وہ کتنی خوبصورت تھی۔ آپ کو میری بات سننی چاہیے تھی، سبرینا خفگی سے کہہ رہی تھی۔ وہ ٹیک لگائے خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سفید بال جل کے باعث سلور لگ رہے تھے۔ ماہر ذہنی مریض نہیں ہے، لیکن آپ نے بھی انہی لوگوں کا اعتبار کیا جو اس کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ وہ جیسے اس کا چہرہ پڑھ رہے تھے۔ سبرینا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ آپ نے جانتے بوجھتے بھی شمس کو یہ عہدہ کیوں لینے دیا؟ وہ ان کے سامنے بیٹھ کے ان کے بارے میں اندازہ لگا رہی تھی۔ آپ خود بھی CEO کا عہدہ سنبھال سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ نے بظاہر تمام اختیارات شمس کو دے دیے۔ البتہ وہ اس کے باوجود آپ کے دستخط کا محتاج ہے۔ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ نے سوچا کہ کچھ ایسا کریں جس سے مسز رابیل کو اپنے شوہر کی حقیقت معلوم ہو سکے اور ہولڈنگ کا نقصان بھی نہ ہو، تاکہ کل کو ماہر آپ کو لالچی نہ سمجھے۔ لیکن چہرہ آگے کو جھکایا اور ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ رہے گا ہی نہیں تو کیا فائدہ؟ کہہ لیا۔ انہوں نے کپ اٹھا کے ہونٹوں سے لگایا۔ سبرینا نے برہمی سے انہیں دیکھا اور ہاتھ نیچے گود میں رکھ لیے۔ یہ اس کے لیے خاموش رہنے کا اشارہ تھا۔ میرے لیے یہ باتیں بے معنی ہیں، جادو، جنات، ربش، وہ سپاٹ چہرہ لیے کہہ رہے تھے۔ ماہر جادو کا مریض ہے مسٹر فرید۔ اس نے ناخن سے میز پہ 2 دفعہ دستک دی۔ چہرہ گلابی ہوا۔ یہ ایسا جرم تھا جس کا کوئی ثبوت تھا نہ گواہ۔ وہ کیسے انہیں یقین دلائے؟ کہا نا، بے معنی۔
انہوں نے ناک سے مکھی اڑائی۔ پھر آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ میں آپ کو دوسرا معنی نہیں سمجھا سکتی۔ مالک فرید نے کپ نیچے رکھا اور سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ وہ سیاہ آنکھیں چھوٹی کیے غور سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں جادو پہ یقین نہیں رکھتا، نہ اس کے ڈاکٹرز رکھتے ہیں، اور بنا یقین کے اس کا علاج ممکن نہیں۔ وہ چونکی۔ یعنی آپ کا یقین اندر سے ڈگمگا رہا ہے، لیکن آپ کی انا آپ کو اعتراف نہیں کرنے دے گی۔ میں پریکٹیکل آدمی ہوں، مسائل کا حل نکالنا جانتا ہوں، اور آپ مجھ سے اس مسئلے کا حل پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ بنا کچھ کہے اسی سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھے گئے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اس کو نہ بدلنا چاہے۔ جادو کے مریض کو بھی خود تندرست ہونے کا ارادہ کرنا ہوتا ہے، ورنہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور وہ یہ ارادہ کیسے کرے گا؟ وہ رکی، چہرے پہ تذبذب ابھرا، لب کاٹا، چند لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ تمہاری جاب بحال کر دی گئی ہے، تم کل سے آفس واپس آ سکتی ہو۔ وہ مزید اس کے بولنے کا انتظار کیے بغیر جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ چند قدم آگے گئے تھے کہ اس نے پکارا، مسٹر فرید۔ مالک فرید نے پلٹ کے دیکھا۔ ماہر کو مدد چاہیے، اس انسان کی مدد۔ وہ جھکے سر کے ساتھ میز پہ نیپکن رکھے اس پہ کچھ لکھ رہی تھی۔ اونچی پونی دائیں بائیں جھول رہی تھی۔ دور بیٹھا زیاد سلطان اب اس لڑکی کو ایک نیپکن اس بوڑھے آدمی کی طرف بڑھاتے دیکھ رہا تھا۔ ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں دلچسپی۔ مالک فرید کے جانے کے بعد وہ وہاں سے اٹھی اور سڑک پر آگے چلتی گئی، پھر کسی احساس کے تحت گردن موڑی۔ سڑک پہ دور دور تک اپنے آپ میں مگن مصروف ٹریفک رواں دواں تھی۔ سبرینا کی آنکھوں میں بے چینی سی ابھری۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، یوں لگتا تھا کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے۔ ایک عجیب سی سنسنی خیز لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سے گزر گئی۔ وہ زیر لب آیت الکرسی پڑھتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ بارش تڑا تڑ برستی اس قلعے نما عمارت کو بھگو رہی تھی۔ باہر کی کھڑکی کے شیشے پر باہر کی طرف سے قطرے چپکے تھے، موتیوں جیسے، نہ گرتے تھے نہ فنا ہوتے تھے، بس اپنے اپنے حصے کا شیشہ پکڑے سانس روکے کھڑے تھے۔ وہ اسی انداز میں کھڑکی کی طرف رخ کیے بیٹھا تھا، نیلے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، بڑھی شیو اور بکھرے بالوں کے ساتھ۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں اور گھٹنے سینے سے لگائے ان کے گرد بازو حائل کر رکھے تھے۔ ذہن بالکل سیاہ کورے کاغذ کے جیسا تھا، ویران، خالی، ایسے جیسے ساری دنیا کسی بلیک ہول میں گر چکی ہو۔ ماہر تمام مریضوں کی طرح وہ ہفتے میں ایک دن ملاقاتیوں سے مل سکتا تھا، لیکن وہ یہیں خاموش بیٹھا رہتا، میٹنگ روم میں نہیں جاتا۔ سو عبد المالک فرید کی اس ادارے کے لیے ایک خطیر ڈونیشن کے بعد اس کے ملاقاتی کو اس کے کمرے میں آنے کی خصوصی اجازت دے دی گئی تھی۔ وہ اس اجازت اور ملاقاتی سے بے پرواہ وہیں بیٹھا تھا، بارش کے قطروں کو دیکھتا۔ سبرینا اب فرش پہ اس کے قریب بیٹھ رہی تھی۔ ماہر نے چہرہ نہیں اٹھایا۔ کیا آج تم مجھ سے کوئی بات کرو گے؟ وہ آنکھوں میں بہت سی امید اور خوف لیے پوچھ رہی تھی، اور وہ گیلے موتیوں کو دیکھ رہا تھا جو نیچے گرنے سے خوف زدہ تھے۔ یہاں آنے سے پہلے تم ایسے نہیں تھے، چند منٹ کے لیے حواس کھوتے لیکن پھر ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تمہارا ذہن جاگ جاتا تھا، اب کیوں نہیں جاگ رہا؟ ماہر کو دیکھتی اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ماہر کی نظر قدرے جھکی۔ سبرینا نے تعاقب کیا۔ ہوا کے رخ بدلنے سے چند قطرے شیشے پہ نیچے کو لڑکے اور کھڑکی کی سل سے ٹکرا کے فنا ہو گئے۔ یہ ہلال نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ وہ پہلی دفعہ چونکا، ہلکی سی گردن موڑی، سبرینا سے نگاہ نہیں ملائی، بس اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ ایک سکیچ بک اس کے سامنے رکھ کے صفحہ کھول رہی تھی۔ 7 رنگ برنگے کریونز کا ایک پیکٹ تھا۔ ہلال کو شمس نے میرے ساتھ آنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ چند لمحے اس کورے صفحے اور کریونز کو دیکھتا رہا۔ تنک کے سارے رنگ ترتیب سے اس میں لگے تھے۔ پھر اس نے اپنا زرد ہاتھ بڑھایا۔
انگلیوں میں کپکپاہٹ تھی۔ سبرینا سانس روکے اسے دیکھے گئی۔ اس کی انگلیاں رنگوں کی قطار پہ ایک سے دوسرے پہ چلتی گئیں جیسے پیانو کی کیز ہوں۔ درمیان میں وہ رکیں، رنگوں کے بیچ رکھے ایک ممتاز رنگ پہ 2 انگلیوں سے ایک کریون نکالا۔ وہ سرخ رنگ کا تھا۔ تمہیں یہ اچھا لگا؟ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، لیکن وہ صرف اس کریون کو 2 انگلیوں میں پکڑے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اسے واپس رکھ دیا اور ایک دفعہ پھر باہر دیکھنے لگا۔ سبرینا کا چہرہ بجھ گیا۔ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ سبرینا بیگ کندھے پہ ڈالے سڑک کنارے چلتی جا رہی تھی۔ رخ بس سٹاپ کی جانب تھا۔ ماہر کے اس قلعے سے اپنے گھر تک اسے 2 بسیں بدلنی تھی۔ ہوا تیز تھی اور مفلر کے باوجود اس کی گردن میں گھس رہی تھی۔ نیچی پونی بنائے، سر پہ ٹوپی اوڑھے، دستانے پہنے وہ تیز تیز چلتی جا رہی تھی، جب ایک دم وہی احساس ہوا۔ چونک کے پیچھے مڑی، دائیں بائیں دیکھا۔ کوئی اس کا تعاقب کر رہا تھا کیا؟ اس نے سر جھٹکا، شاید اس کا وہم ہو۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ چند قدم چلنے کے بعد ایک دم واپس گھومی۔ ارد گرد گاڑیوں کی قطاریں سست روی سے چل رہی تھیں۔ سب اپنے کاموں میں مصروف لگتے تھے۔ کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ پھر کون تھا؟ یہ احساس کیسا تھا؟ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ پہلے سے تیز چلنے لگی۔ بس سٹاپ پہ رک کے اس نے دستانوں میں مقید ہاتھ چہرے کے قریب کیے، ہونٹوں سے بھاپ نکالی، لیکن یخ ہوتے ہاتھ گرم ہونے سے قاصر رہے۔ سردیوں کی لہر اس ہفتے سے شروع ہوئی تھی اور لگتا تھا ہڈیوں میں گھس کے جان لے لے گی۔ اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی اور گال برف۔ وہ بس کے انتظار میں وہیں بینچ پہ بیٹھ گئی اور دھیان بٹانے کے لیے فون پہ کچھ دیکھنے لگی۔ دفتن ایک آواز پہ وہ چونکی، دائیں بائیں دیکھا۔ آواز بینچ کے نیچے سے آ رہی تھی۔ وہ آدھی جھک گئی۔ دور سڑک کنارے کھڑی ایک کار میں بیٹھے زیاد سلطان نے بھی چونک کے دیکھا۔ وہ بینچ کے نیچے کیا تلاش کر رہی تھی؟ سبرینا سیدھی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بلی کا بچہ تھا۔ وہ یہاں سے بھی دیکھ سکتا تھا کہ وہ زخمی تھا اور نڈھال بھی، شاید سردی سے مرنے والا تھا۔ وہ لڑکی سرخ گلابی ہوتے چہرے کے ساتھ مسکرا کے اس کو سہلاتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ پھر وہ اسے بازوؤں میں اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زیاد نے ایکسیلیٹر پہ ہلکا سا دباؤ رکھا۔ وہ سڑک کنارے چلتی گئی، ساتھ ہی وہ موبائل سے گوگل میپس پہ کوئی راستہ تلاش کر رہی تھی۔ چند گلیاں عبور کر کے وہ ایک اینیمل شیلٹر کے باہر رکتی دکھائی دی۔ زیاد نے گہری سانس لی۔ وہ بلی کو جانوروں کے شیلٹر میں داخل کروانے جا رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اسی پل فون تھر تھرایا۔ نمبر دیکھ کے اس نے بیزاری سے اسے کان سے لگایا۔ وہ لڑکی ابھی تک زندہ کیوں ہے؟ وہ خفا ہوئی۔ جب تک وہ مرے گی نہیں، شمس سے ہمارا حساب کلیئر نہیں ہوگا اور وہ اپنی بیٹی کو ہمارے حوالے نہیں کرے گا۔ وہ آج کل گھر سے زیادہ نہیں نکل رہی، شاید خوف زدہ ہے، تھوڑا وقت لگ جائے گا۔ وہ شیلٹر کی ریسپشن کو دیکھ رہا تھا جو شیشے کی دیوار کے باعث یہاں سے دکھائی دے رہی تھی۔ اب وہ بلی کا بچہ ایک ورکر کے حوالے کر رہی تھی۔ وہ مسکرا بھی رہی تھی۔ وہ یک ٹک اس کو دیکھے گیا۔ نگینہ بیگم نے یہ کال اس وقت کی تھی جب وہ کار پارکنگ میں تھی۔ زیاد کا جواب انہیں قائل نہ کر سکا تھا۔ کچھ تھا جو غلط تھا، جو انہیں کھٹک رہا تھا۔ خیر، وہ گھر جا کے دیکھیں گی، ابھی انہیں چند کام کرنے تھے۔ وہ باہر نکلیں۔ ان کا رخ کیریفور کی طرف تھا۔ انہیں چند ضروری گروسریز خریدنی تھیں۔ سر پہ دوپٹہ، کلف لگا لباس، کانوں اور انگلیوں میں ننھے ہیرے پہنے وہ تیز قدموں سے چلتی اپنی ٹرالی میں چیزیں بھر رہی تھیں۔ وہ تمام اشیاء صحت افزا تھیں، کوئی جنک نہیں، کوئی فاسٹ فوڈ نہیں۔ وہ اچھا کھاتی اور اچھا پہنتی تھیں، اسی لیے جوان اور تازہ دم دکھائی دیتی تھیں۔ گروسری کے بیگز اٹھائے وہ کیریفور میں سے نکلیں اور انہیں کار کے ٹرنک میں ڈال دیا۔ پھر ڈرائیونگ سیٹ تک آئیں۔ انہیں ان کاموں کے لیے کسی کی مدد درکار نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایک عام سی دوپہر تھی۔
جب وہ گھر میں داخل ہوئیں، کار پورچ میں کھڑی کی اور شاپنگ اٹھائے اندر داخل ہوئیں۔ اندر آنی، سامان لے جاؤ۔ نیم اندھیر گھر میں ہمیشہ کی طرح نیم اندھیر نہیں تھا، ساری بتیاں روشن تھیں۔ انہوں نے چونک کے اطراف میں دیکھا، ان کے گھر میں اتنی تیز روشنی۔ وہ چند قدم آگے آئیں اور پھر ان کا سانس رک گیا۔ لاؤنج کے وسط میں ایک کرسی پہ اندرانی بیٹھی تھی، اسے نائلون کی رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا، منہ پہ ڈکٹ ٹیپ لگی تھی۔ وہ بار بار سر ہلا رہی تھی، لیکن ٹیپ کی وجہ سے آواز سے زیادہ نہ نکلتی تھی۔ شاپنگ کے تھیلے ان کے ہاتھ سے گر گئے۔ وہ پریشانی سے اس طرف بڑھیں جب یہ ہے تمہاری حقیقت سرکار۔ کسی نے انہیں گدی سے دبوچ کے ان کا چہرہ دیوار سے دے مارا۔ ان کے منہ سے چیخ نکلی، سر گھوم گیا۔ میں سرکار کو کیا سمجھتا رہا؟ ایک طاقتور عورت جو اونچی دیواروں سے بنے کسی قلعے میں باڈی گارڈز کی فوج کے پہرے میں رہتی ہوگی، اور تم کیا نکلی؟ نگینا کا سر چکرایا، جسم دیوار کے ساتھ لڑھک گیا۔ بدقت ہاتھوں کا سہارا لے کر وہ گھومی، پلکیں جھپکائیں۔ دھندلا منظر واضح ہوا۔ شمس الدین ان کے سامنے کھڑا تھا، کف اڑاتا، غصے سے سرخ پڑتا چہرہ لیے۔ وہ جیسے بے یقین تھا۔ میں اتنے بندے ساتھ لایا تھا، لیکن آگے سے کیا نکلے تم؟ تیز روشنیوں کے باوجود انہیں چکراتے سر کے باعث لاؤنج اندھیر لگ رہا تھا۔ شمس کا ایک ہیولا تھا جو دائیں بائیں چکر کاٹ رہا تھا۔ ایک ہاؤس وائف، ایک سٹوپڈ جاہل سی ہاؤس وائف، یہ تھی سرکار؟ اس عورت سے ڈر رہا تھا میں۔ نگینا بیگم دیوار کے ساتھ لگیں، زمین پہ بیٹھتی گئیں۔ دھند قدرے چھٹی، اب صاف نظر آیا۔ شمس اکیلا نہیں تھا، 3 ہٹے کٹے آدمی جو دیکھنے میں دیسی لگتے تھے اس کے ساتھ تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پستول تھے اور چہروں پہ شمس کی طرح کی مسکراہٹ۔ میں شمس الدین ایک ہاؤس وائف سے ڈر رہا تھا، وہ جس کی ساری جادوگری ایک تہخانے تک محدود ہے؟ نگینا بیگم ایک دم چونکی، تیزی سے گردن موڑی۔ بیسمنٹ کی طرف جاتا دروازہ کھلا تھا اور اس دروازے کے قریب بہت سا سامان ڈھیر ہوا پڑا تھا۔ پتلے، سوئیاں، زعفران کی شیشیاں، پتھر، ہڈیاں، کھوپڑیاں۔ وہ لوگ نیچے سے چیزیں اٹھا اٹھا کے یہاں پھینکتے گئے تھے۔ شمس، وہ غرائیں، آنکھوں میں گلابی پن اترنے لگا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ ان کی آنکھیں ماتھے سے بہتے خون سے زیادہ سرخ ہو رہی تھیں۔ اچھا تو وہ نہیں ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں، مسز نگینا سلطان۔ وہ تن سے چبا چبا کے کہہ رہا تھا۔ کس عورت کے ہاتھوں میں بے وقوف بنتا رہا؟ ایک کیرفور سے گروسری کرنے والی عورت۔ اس نے گرے ہوئے تھیلوں کو دیکھ کے ماتھے کو چھوا۔ وہ مسلسل دائیں بائیں چکر کاٹ رہا تھا۔ حیرت، تعجب، بے یقینی، طیش۔ شمس اس وقت بہت سے جذبات سے گزر رہا تھا۔ پھر وہ ان کے سامنے رکا اور گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے جھکا۔ وہ جادو بھی تم نے خود کیے تھے یا کسی سے کروائے تھے؟ وہ وہیں بیٹھی اسے گھورے گئیں، لب بند کیے، آنکھوں میں سرخی لیے۔ مجھے یوں مت دیکھو جیسے تم کچھ کر سکتی ہو۔ اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ کوئی جادوگر ایک پکار پہ اپنے موکل نہیں بلا سکتا۔ ہم ہیری پوٹر نہیں کھیل رہے۔ تن سے چبا چبا کے کہتا وہ پنجوں کے بل نیچے بیٹھا۔ اب میری بات غور سے سنو سرکار۔ اس نے پستول نگینا بیگم کے ماتھے پہ رکھا، دونوں آنکھوں کے درمیان۔ آج سے میرے اور تمہارے سارے معاہدے ختم ہوئے۔ میری بیٹی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ اس کی آواز اونچی ہو رہی تھی۔ تم اب میرے پیچھے نہیں آؤ گی، نہ مجھ سے رابطہ کرو گی، ورنہ میں اگلی دفعہ تمہاری جان لے لوں گا۔ اور اس دفعہ میں تمہیں اس قابل نہیں چھوڑوں گا کہ تم کچھ کر سکو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ نگاہ اٹھا کے اسی خاموشی سے اسے دیکھے گئیں۔ میرے جانے کے چند منٹ بعد پولیس یہاں آئے گی۔ تم کیا سوچ کے دبئی میں یہ کر رہی تھیں؟ دبئی ایک پولیس اسٹیٹ ہے۔ پولیس اسٹیٹ
इस शहर को पुलिस चलाती है। जादू एक जुर्म है और दुबई में जुर्म करके कोई नहीं बच सकता, इसलिए हम तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं। इसने पिस्तौल जेब में अरसा और एक आखिरी नफरत भरी निगाह इन पे डाली। मैं यूके वापस जा रहा हूँ और जब पुलिस तुम्हारे ये कारनामे देखेगी तो तुम अगले कई साल तक जेल से नहीं निकल सकोगी। कौन कहाँ जाता है ये वक्त बताएगा। वो इसे सुर्ख आशाम आंखों से घूर रही थी। शम्स हल्का सा हंस दिया, फिर जोर से पिस्तौल का बट इनके सर पे मारा। वो चकरा के ऊंधे मुंह गिर गईं। अब शम्स इस ढेर तक गया जो दरवाजे पे रखा था। अंदर आने फिर से करके खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। शम्स इस ढेर पे झुका, इससे एक एल्बम निकाला और इसे कोट के अंदर की तरफ छुपा लिया। फिर पलट के इन मुश्तंडों जैसे आदमियों को इशारा किया, हमें यहाँ से निकलना है, तुम सब भी गायब हो जाओ। पुलिस के आने से पहले हमें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। कोट के बटन बंद करता वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जाते जाते इसने इस ढेर को ठोकर मारी। एक बकरे की खोपड़ी लुढ़कती हुई दूर जा गिरी। इस खोपड़ी के अंदर कीड़े रेंग रहे थे। लाइब्रेरी में ऊंचे रैक्स रखे थे और इनमें सजी किताबें अपने अंदर सैकड़ों दास्तानें छुपाए खामोशी से गुजरते अफराद को देख रही थीं। लाइब्रेरी की मुकद्दम खामोशी में इर्तिआश सा पैदा हुआ। भारी बूटों की आवाज़। चंद सर उठे और नागवारी से इस ग्रे 3 पीस में मलबूस सफ़ेद बालों वाले आदमी को देख के वापस झुक गए जो सामने से चला आ रहा था। बिल आखिर वो एक मेज़ के करीब रुके। वो एक किताब पे सर झुकाए बैठी थी, सुनहरे बालों की चोटी बनाए 2 लटें गालों को छू रही थीं। वो किताब से कुछ पढ़ती, इसे एक कागज़ पे उतार रही थी जब किसी की मौजूदगी के एहसास पे चौंकी और चेहरा उठाया। इसकी आंखें नीले कांच जैसी थीं और इन पे हम रंग मस्कारा लगा था। यास्मीन पेट्रोवा। मालिक फरीद ने नैपकिन पे लिखा नाम दोहराया। यास्मीन के माथे पे ताज्जुब की लकीरें उभरी, लेकिन इसने असबात में सर हिला दिया। क्या हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं? कुछ देर बाद वो बाहर एक हौज के किनारे रखे बेंच पे बैठे थे। दरमियान में यास्मीन का बैग और किताबें रखी थीं। वो खामोशी से हौज के सब्ज पानी को देख रही थी। आपने एक पेपर लिखा था नफ्सियात और एक्सर्सिज्म के बारे में। एक्सर्सिज्म जादू के मरीज के जिस्म से जिन निकालने के अमल को कहते हैं। यास्मीन ने असबात में सर को जुम्बिश दी, बोली कुछ नहीं। आप चर्च के साथ भी मुंसलिक रही हैं और बहुत से एक्सर्सिज्म्स में शामिल रही हैं। क्या कह सकती हूँ? आई एम अ वुमन ऑफ फेथ। इसने हल्के से शाने उचका दिए। धूप से इसकी आंखें चमक रही थीं। मुझे आपके इसी फेथ की ज़रूरत है। वो इसी संजीदगी से कह रहे थे, चेहरे पे कोई जज्बात नहीं, बर्फ, रोबोट जैसा। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? आपके बारे में जो मैंने पढ़ा वो इतना खुशगवार नहीं था। वो होश को देखते हुए कह रहे थे, आपकी माँ अमरीकी है, बाप रूसी। आपके 7 भाई हैं जो रूस में रहते हैं और कोई भी आपकी माली मदद के लिए तैयार नहीं। इस वक्त आप शदीद माली मसाइल का शिकार हैं। आप 2 जॉब्स कर रही हैं और इस मुल्क को छोड़ के रूस वापस मुंतकिल होने का सोच रही हैं। आपके ऊपर यूनिवर्सिटी का भी बहुत सा कर्जा है और आपके 3 बच्चे हैं जिनकी स्कूलिंग यहाँ बहुत महंगी है। मैंने आपसे पूछा था आप मुझसे क्या चाहते हैं? वो इसी नरमी से पूछ रही थी। मेरे पास आपके लिए एक मरीज है। उन्होंने एक पतली सी फाइल इसकी तरफ बढ़ाई। यास्मीन ने इसे खोला। धूप में चमकते सफ़हात पढ़े। मैं प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करती। वो एक ज़हनी अमराज के इदारे में दाखिल है। वो इसे सुने बगैर कह रहे थे, फिर तो मैं इसका इलाज बिल्कुल नहीं कर सकती। इस इदारे के मुतय्यन साइकोथेरेपिस्ट ही इसको देख सकते हैं। फिर जैसे इन्हें याद दिलाया, आप अपनी मर्जी से अपने मरीज का डॉक्टर मुंतखब नहीं कर सकते सर।
میں آپ کو اس اسپتال کے بورڈ میں شامل کر سکتا ہوں۔ آپ کو اپنی دونوں نوکریاں چھوڑ کے اس علاقے میں منتقل ہونا پڑے گا۔ وہ یہاں سے قدرے دور ہے۔ وہ نیلی پلکیں سکوڑ کے انہیں دیکھے گئی۔ میں اپنی ساری زندگی لپیٹ کے وہاں کیسے منتقل ہو سکتی ہوں؟ عبد المالک فرید نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ کیونکہ میں آپ کو اس کام کے لیے پیسے دوں گا۔ آپ اپنے قرضے اتار لیں گی۔ میرا لائسنس بھی کینسل ہو سکتا ہے۔ نہیں ہوگا، کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولے، یو آر اے وومن آف فیتھ۔ یاسمین گردن اٹھا کے اچنبھے سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا گارنٹی ہے کہ میرے علاج سے وہ بہتر ہو جائے گا؟ کیونکہ کوئی اس کے سچ پہ یقین نہیں کرتا، خود میں بھی نہیں۔ آپ وہ واحد شخص ہیں جو اس پہ یقین کریں گی۔ وہ آپ کی یقین سے بہتر ہوگا۔ میں پہلے اس سے ملوں گی۔ وہ بھی ان کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اور اگر مجھے لگا کہ میں اس کی مدد کر سکتی ہوں تو میں ضرور کروں گی، لیکن اگر اسے میری ضرورت نہ ہوئی تو میں آپ سے کچھ نہیں لوں گی۔ اپنے مالی مسائل جس طرح میں نے پیدا کیے ہیں ویسے ہی انہیں حل بھی کر سکتی ہوں۔ وہ فائل سینے سے لگائے نرم سی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ انہوں نے محض سر کو جنبش دی، پھر ٹھہرے۔ اور اسے کبھی معلوم نہیں ہوگا کہ ہم دونوں ملے تھے۔ وہ میری دی ہوئی مدد کبھی قبول نہیں کرے گا۔ یاسمین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ پلٹنے لگے تو وہ پکار اٹھی، وہ آپ کا بیٹا ہے؟ وہ اپنی جگہ ٹھہر گئے، مڑے نہیں، بس ایک گہری سانس لی۔ کاش ہوتا۔ وہ بڑبڑائے اور آگے بڑھ گئے۔ سیاہ ٹوپی والی لڑکی اپنے بیگ میں سے کچھ ڈھونڈتی شیشے کے دروازے کے پار جا رہی تھی۔ یہ فرید ہولڈنگ کے دفتر کی عمارت تھی، البتہ اندر جانے سے قبل وہ رکی، دائیں بائیں دیکھا، چہرے پہ کچھ ہیجان سا تھا، پھر سر جھٹک کے آگے بڑھ گئی۔ سڑک کے پار بنی کافی شاپ کی کھڑکی سے اسے دیکھتا زیاد سلطان مسکرا دیا۔ سبرینہ اس کا وہ پہلا مارک تھی جس کو تعاقب کا علم ہو چکا تھا۔ کیسے وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ محظوظ ہو رہا تھا۔ یہ کھیل کتنا عرصہ جاری رہے گا وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ اسے ابھی جاری رکھنا چاہتا تھا۔ اور سرکار، اس کے چہرے پہ بے چینی ابھری۔ موبائل نکال کے سرکار کا نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف فون آف جا رہا تھا۔ زیاد کی آنکھیں اچنبے سے سکڑیں۔ اس نے دوسری جیب سے دوسرا موبائل نکالا اور امی کے نمبر کو ملایا۔ یہ ریگولر فون تھا، وہ نمبر بھی آف تھا۔ ایک لمحے کے لیے پریشانی نے اسے گھیرا، لیکن پھر اس نے سر جھٹک دیا۔ سرکار کہیں مصروف تھیں، شاید کوئی نیا چلہ شروع کیا ہو۔ وہ ویسے بھی ان کے ساتھ نہیں رہتا تھا اور نہ ہر روز ان کی خبر گیری کرتا تھا۔ اچھا ہے کہ وہ مصروف تھیں، اس کی کیفیت کی انہیں خبر نہیں ملے گی۔ اس نے نگاہیں واپس عمارت کے دروازے پہ جما دیں۔ یہ کیفیت بڑے عرصے بعد ہوئی تھی، یوں کسی ایک لڑکی پہ اپنی ساری توانائی مرکوز کر دینا۔ وہ کافی کے گھونٹ بھرتا مبہم مسکراہٹ کے ساتھ فرید ہولڈنگ کی عمارت کو دیکھے گیا۔ سبرینہ نے جب سے مالک کے اسسٹنٹ کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تھا، اس کا فلور بدل چکا تھا۔ اب وہ شمس کے دفتر، ماہر کے پرانے دفتر سے اوپر والی منزل پہ تھی۔ مالک کا آفس بھی یہیں تھا۔ لفٹ پہ اس نے مطلوبہ نمبر دبایا اور خاموشی سے لفٹ کو اوپر جاتے محسوس کرنے لگی۔ دفعتاً لفٹ رکی، دروازے کھلے۔ یہ شمس کا فلور تھا، غالباً کسی کو سوار ہونا تھا۔ دو افراد باتیں کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے، ہاتھ میں کافی کپ پکڑ رکھے تھے۔ ان سے اٹھتا دھواں اور مہک لفٹ کو معطر کر گیا۔ وہ یوں ہی باہر دیکھنے لگی۔ وہ اس فلور کو مس کرتی تھی، وہ شاید اس کو مس نہیں کرتا تھا۔ وہ ویسا ہی تھا، ہر روز جیسا، لیکن نہیں، وہاں کچھ مختلف تھا۔ سبرینہ چونک گئی، ایڑیاں اونچی کر کے دور تک دیکھنے کی کوشش کی۔ لفٹ کے دروازے بند ہو رہے تھے، اس کا ویژن چھوٹا ہوتا گیا۔ شمس کوریڈور سے گزر کے اپنے آفس کی طرف جاتا دکھائی دے رہا تھا۔
پھر دروازے بند ہو گئے اور منظر چھپ گیا، لیکن سبرینا نے بے اختیار گلے پہ ہاتھ رکھا۔ عجیب گھٹن سی تھی، جیسے کچھ تھا فضا میں۔ لفٹ اس کے فلور پہ کھل گئی۔ وہ افراد باتیں کرتے ہوئے اتر گئی، لیکن وہ نہیں اتری۔ تیزی سے واپس اسی فلور کا نمبر دبایا۔ یہ اس کا وہم نہیں تھا، وہ اپنے جسم کے اشارے پہچانتی تھی۔ فضا میں کچھ تھا، وہ محسوس کر سکتی تھی۔ دروازے واپس اسی فلور پہ کھلے تو وہ چوکنے انداز میں دائیں بائیں دیکھتی ہال میں اتری۔ ٹوپی سر پہ تھی اور مفلر گردن میں بندھا تھا۔ اس نے کوٹ بھی نہیں اتارا، حالانکہ اندر کافی گرمائش تھی۔ وہ بیگ مٹھیوں میں زور سے دبائے قدم قدم آگے بڑھ رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ کی انگلیوں پہ وہ کوئی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ وہ احساس بڑھتا جا رہا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا مقناطیس ہو اور وہ اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ شمس کے آفس کے سامنے جا کے وہ رک گئی۔ دروازہ نیم وا تھا۔ اندر شمس ٹائی کی نوٹ ڈھیلا کرتا فون کان پہ لگائے بات کر رہا تھا۔ اس کی سبرینا کی طرف پشت تھی۔ پھر دروازہ بند ہو گیا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، ناک سے سانس اندر کھینچی۔ انگلیوں پہ پڑھی جانے والی تسبیح کی رفتار بڑھی۔ وہ احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ اس آفس کے گرد فضا بوجھل تھی، بہت سے راز چھپائے۔ وہ جو بھی تھا اس آفس کے اندر تھا۔ سبرینا نے ایک آخری بے چین نگاہ اس پہ ڈالی اور پلٹ گئی، البتہ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ کیا مطلب وہاں کچھ نہیں تھا؟ شمس دروازہ بند کرتے ہی فون میں چلایا۔ ہمارے غائب ہونے کے بعد پولیس آئی تھی، لیکن میرے کانٹیکٹ کے مطابق انہیں وہاں کچھ نہیں ملا۔ کیا مطلب؟ کیا اس عورت نے انہیں گھر کی تلاشی نہیں لینے دی؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ نہیں شمس بھائی، پولیس ان کے دروازے پہ گئی اور کہا کہ انہیں اس گھر کے بارے میں شکایت ملی ہے۔ مسز نگینا نے نہ صرف انہیں خود اندر آنے دیا، بلکہ سارے گھر کی تلاشی بھی دی۔ ان کو کچھ نہیں ملا، وہ معذرت کر کے چلے گئے۔ واٹ دا ہیل؟ شمس کا دماغ گھوم گیا۔ چند منٹوں میں وہ سب جادو والی اشیاء کہاں غائب کر سکتی تھی؟ وہ ایک نہتی ہاؤس وائف اور اس کی ملازمہ، اتنی دیر میں تو وہ بدقت رسیاں کھول پائی ہوں گی۔ شمس بھائی، وہ عورت خطرناک ہے۔ پتہ نہیں۔ اس نے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ تم لوگ غائب ہو جاؤ، مجھ سے کچھ دن رابطہ نہ کرو۔ اس کے چہرے پہ چھایا شوق اب پریشانی میں بدل چکا تھا۔ وہ بے چینی سے دائیں بائیں چکر کاٹنے لگا، پھر احساس ہوا، رک کے دروازے کو دیکھا۔ ابھی اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے سبرینا کو کوریڈور میں دیکھا تھا۔ یہ ابھی تک زندہ تھی۔ اس نے اس کو ایکسیڈنٹ میں مارنے کی اتنی بڑی رقم سرکار کے قاتل کو دی تھی۔ اس وقت وہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ تھی۔ وہ کسی نہ کسی طرح ماہر کو واپس لے آئے گی۔ اس لڑکی سے اسے ڈر لگتا تھا، لیکن اب اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے اپنی بیٹی کو سرکار سے بچانا تھا اور خود کو بھی۔ اس لمحے شمس الدین کو احساس ہوا کہ اس نے دبئی جا کے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اس کمرے کی کھڑکی سے بہت خوبصورت منظر دکھائی دیتا تھا۔ اونچے درختوں کی اوٹ سے بادلوں کے نارنجی کنارے جھلک رہے تھے۔ ماہر اسی طرح فرش پہ بیٹھا باہر دیکھ رہا تھا، آلتی پالتی کیے۔ سامنے کریونز کا ڈبہ رکھا تھا، سرخ کریون ہنوز باہر تھا۔ ایک دم کھڑکی کے آگے رولر بلائنڈ نیچے گرتا گیا۔ ماہر فرید نے پہلی دفعہ چونک کے اس ہاتھ کو دیکھا جو بلائنڈ کی ڈوری گھما رہا تھا، سفید مخروطی انگلیوں والا ہاتھ۔ وہ اس کو دیکھے گیا، بلائنڈ گر گئے۔ اب کمرے میں دن کی روشنی کا داخلہ بند ہو گیا۔ ذرا دیر کو اندھیرا ہوا، پھر اسی ہاتھ نے سفید بتیاں جلا دیں، اتنی تیز کہ اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ کیا تم مجھ سے بات نہیں کرو گے؟ وہ ایک نرم اور مہربان آواز تھی۔ ماہر نے چہرہ نہیں اٹھایا، بلکہ جھکی رہی۔ وہ یہاں سے فرش دیکھ سکتا تھا اور اس کے جوتے۔ وہ جھک کے ان جوتوں کے سٹریپ کھول رہی تھی۔ بالآخر سفید گلابی پیر آزاد کیے، پھر اسی ہاتھ سے جوتے اٹھا کے سائڈ پہ رکھے۔ اب وہ اس کے پیروں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ اس کے سامنے بیٹھ رہی ہے، آلتی پالتی کر کے۔ وہ ایک عورت تھی،
گریبان پہ سلور سلیب جھول رہا تھا۔ وہ ایسی بیٹھی کہ کھڑکی اس کے پیچھے چھپ گئی۔ ماہر نے نظریں مزید جھکا دیں۔ اب وہ صرف اس کے پیر دیکھ سکتا تھا، گرے پینٹ سے جھلکتے سفید پیر، ایک ٹخنے کے گرد سنہری زنجیر بندھی تھی۔ تم نگاہیں کیوں نہیں اٹھاتے ماہر؟ اس نے سر مزید جھکا لیا۔ اب وہ بس اپنے پیروں کو دیکھ سکتا تھا۔ اس کی ایڑیوں کی جلد پھٹ گئی تھی اور اس میں خزاں کی زمین کے جیسی دراڑیں تھیں۔ اس عورت کا ہاتھ آگے بڑھا، وہی ہاتھ جس نے بلائنڈ بند کیا تھا، اور اس نے اسکیچ بک کا صفحہ پلٹایا۔ پہلا کورا صفحہ اب کورا نہیں تھا، اس پہ سرخ کریون سے ایک شے بنی تھی، ایک عمارت، سرخ عمارت۔ کیا یہ تم نے بنائی ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ کیا تمہیں سرخ رنگ پسند ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے اب بھی جواب نہیں دیا۔ وہ احساس پھر سے ہونے لگا۔ وہ دروازے کے کھلنے کی آواز سن سکتا تھا۔ دروازہ چرچرایا۔ ماہر نے گھٹنے جلدی سے سینے سے لگا لیے، بازو ان کے گرد لپیٹ لیے۔ پھونک نگلا۔ تم خوف زدہ ہو؟ وہ چونکی۔ ماہر نے ہلکی سی نگاہ دروازے کی سمت اٹھائی، پھر جلدی سے سر گرا دیا، لیکن وہ دیکھ سکتا تھا۔ دروازے کی سمت سے 4 پیر اندر داخل ہوئے تھے، گندے، میلے، بھورے بالوں والے پیر۔ ان پہ خون لگا تھا، شیشے کی کرچیاں بھی تھی۔ وہ ننگے پیر تھے اور ان کے ناخنوں میں بہت سا گند پھنسا تھا۔ اس کا سارا وجود دھیرے دھیرے لرزنے لگا۔ وہ آ گئے تھے، وہ ایک دفعہ پھر آ گئے تھے۔ تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے ماہر؟ لیکن اس نے سر گھٹنوں پہ رکھ کے آنکھیں سختی سے بند کر لی، دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھ دیے۔ سارا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ قریب آ رہے تھے۔ اس کا جسم اکڑنے لگا۔ اس نے اس نسوانی آواز کو چلاتے ہوئے سنا۔ وہ کوئی انجیکشن مانگ رہی تھی۔ دوڑتے قدموں کی آواز۔ اس کا جسم جھٹکے کھا رہا تھا۔ سوئی کی چبھن ایسی تھی جیسے تلوار چبھی ہو، اور پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی، سیاہ مخمل کے جیسا پرسکون اندھیرا۔ شمس اپنے آفس میں بیٹھا انٹرکام کان سے لگائے کچھ کہہ رہا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے بیزاری سے موبائل اٹھایا۔ کوئی غیر شناسا نمبر تھا، یقیناً کوئی ٹیلی مارکیٹر ہوگا۔ ہیلو، وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا۔ مسٹر شمس الدین، کیا آپ ہلال کے والد ہیں؟ یس، کیوں؟ وہ ایک دم چونک کے سیدھا ہوا۔ آپ کی وائف رابیل اور ہلال کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ان کو خون کی ضرورت ہے، فوراً ہسپتال پہنچیں، فوراً۔ ہسپتال کا نام سنتے ہی وہ کرنٹ کھا کے اٹھا، چابیاں اٹھائیں، والٹ جیب میں ارسا، پھر تیزی سے باہر بھاگا۔ باہر ڈیسک پہ اس کا اسسٹنٹ بیٹھا تھا۔ وہ چلاتے ہوئے اسے ساتھ چلنے کے لیے بولا۔ دونوں باری باری باہر بھاگے، ساتھ ہی وہ موبائل پہ نمبر بھی ملا رہا تھا۔ مالک، اسے مالک کو کال کرنی چاہیے۔ نہیں، بیربل کو؟ وہ خود دیکھ لے گا۔ شمس اور اس کا اسسٹنٹ لفٹ کے پیچھے غائب ہوئے۔ تب ستون کی اوٹ سے وہ نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا برنر فون تھا۔ اسے جیب میں ڈالا اور ایک نظر آفس کے دروازے کے اوپر دیکھا۔ وہاں ماہر نے CCTV کیمرہ لگوایا ہوا تھا جو شمس نے اتروا دیا تھا۔ وہ اپنے اوپر کوئی نظر نہیں چاہتا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ آفس خاموش پڑا تھا۔ شمس کے پرفیوم کی مہک ابھی اندر تازہ تھی۔ سبرینا نے دائیں بائیں دیکھا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کچھ تھا فضا میں۔ میز کے پیچھے ایک کیبنٹ تھا۔ وہ جھک کے بیٹھی اور کیبنٹ کھولا۔ اندر ایک لاکر تھا۔ لاکر کوڈ سے کھلتا تھا۔ ماہر کے جانے کے بعد شمس نے اس لاکر کو استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ ماہر کے کاغذات مالک کے اسسٹنٹ نے وہاں سے نکال لیے تھے۔ شمس نے لاکر کا کوڈ بدل دیا تھا، البتہ وہ ایک شے بھول گیا تھا کہ ہر لاکر کی ایک ماسٹر کی ہوتی ہے، اور بطور ماہر فرید کی سیکریٹری اس کو معلوم تھا کہ ماہر چابی کہاں رکھتا تھا۔ اس نے لاکر کے پیچھے ہاتھ ڈالا
वहाँ एक चाबी डक्ट टेप से चिपकी हुई थी। तेजी से चाबी उखेड़ी, दिल बुरी तरह धड़क रहा था। शम्स पार्किंग तक पहुंचा था। दिमाग एकदम माउफ हो चुका था और फिर इसे याद आया, जिस अस्पताल से कॉल आई थी इसको इनकी इंश्योरेंस कवर नहीं करती थी। वो तेजी से घर का नंबर मिलाने लगा। इसे अपनी हाउसकीपर से बात करनी थी। वो कागजात में से देख के बता सकती थी कि हेलो। राबील की आवाज पे वो चौंक गया। तुम ठीक हो? और हिलाल, वो कहाँ है? हिलाल यही है, घर में। क्यों, क्या हुआ? वो उल्टा हैरान हुई। सबरीना ने तेजी से चाबी की होल में घुसाई। लॉकर का दरवाजा क्लिक से खुल गया। वो मुस्कुराई। शम्स चंद लम्हे पार्किंग में खड़ा हैरान परेशान रहा, फिर एकदम सर उठा के इमारत को देखा। जहन में जैसे खतरे का अलार्म बजा। वो तेजी से वापस भागा। लॉकर का दरवाजा खोलते ही दो छोटे छोटे खाने सामने आए। बहुत से नोटों के बंडल, कागजात, सब कुछ वैसा ही था जैसे किसी सीईओ के लॉकर में होना चाहिए। अलबत्ता वहां चंद कीमती घड़ियां भी थीं। वो चौंकी। ये माहिर के बाप की थी। शम्स ने इन पे भी कब्जा कर लिया था। उफ। और फिर इसे वो शय नजर आई। सबरीना ने गहरी सांस ली। इसकी हिस्सियात इसी शय को ढूंढ रही थी। सहरज़दा शय, जिसकी बदबू तस्बीह पढ़ने वाले को कई फुट दूर से आ जाती है। शम्स तेजी से लिफ्ट में दाखिल हुआ। बार बार एक ही नंबर प्रेस किया। शायद इस तरह वो जल्दी पहुंच जाएगा। चेहरा गैज़ो गज़ब से सुर्ख हो रहा था। मतलूबा फ्लोर पे उतरते ही वो तेजी से ऑफिस की तरफ भागा। दरवाज़ा खोला तो ऑफिस खाली था। वहाँ कोई न था। वो फौरन लपक के लॉकर तक आया। कैबिनेट का दरवाज़ा हल्का सा खुला था। इसने लॉकर का पासवर्ड पंच किया। दरवाज़ा स्प्रिंग की तरह खुला। वहाँ सब कुछ मौजूद था सिवाय उस एल्बम के। शमसुद्दीन का चेहरा सफ़ेद होने लगा। सर, क्या हुआ? इसका असिस्टेंट हैरान परेशान खड़ा था। कुछ नहीं, वो सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ कह रहा था। इसके कदमों से जान निकल रही थी। ये किसी इंसान का काम था या शायद किसी जिन का। यकीनन सरकार ने किसी को इसके पीछे भेजा था। वो सरकार से बच के कहीं नहीं जा सकता था। इसने सर दोनों हाथों में गिरा दिया। जादूगरों की चौखट पे जाने वाले हर इंसान की तरह इसके गिर्द भी दीवारें तंग हो रही थीं। वो एक सफ़ेद दीवारों वाला कमरा था। वहाँ एक बुक शेल्फ के सामने ऑफिस टेबल रखी थी। इनसे हटके दो सोफे रखे थे, एक दूसरे के मुकाबिल। दरमियान जगह खाली थी। एक पे वो बैठा था, नीले लिबास में, आधी आस्तीन की शर्ट और ट्राउजर। इसकी शेव बढ़ी हुई थी। चेहरा आज भी झुका हुआ था। वो अपने घुटने देख रहा था। इसे यहां से सामने बैठी औरत के पैर दिखाई दे रहे थे। वो आज न्यूड हील्स में मुकीम थे। टखने के गिर्द सुनहरी जंजीर इसी तरह झूल रही थी। क्या तुम्हें वो नजर आता है जो किसी को नहीं आता? माहिर ने जवाब नहीं दिया। वो उंगलियां बाहम फंसाए अंगूठी से हथेली को रगड़ रहा था। मुझे तुम्हारा यकीन है माहिर। वो चुप रहा। इसका सारा वजूद धीरे धीरे लरज रहा था। क्या वो इस वक्त कमरे में मौजूद है? नर्म मेहरबान आवाज पूछ रही थी। माहिर की झुकी आंखें उठी। वो कनखियों से कमरे के कोने को देख सकता था। 4 वजूद, 8 पैर, गंदे मैले खून से लुथड़े। वो कोने में खड़े थे, इसके मुंतजिर। इसने एकदम इस कोने से रुख मोड़ लिया। यास्मीन ने चेहरा मोड़ के कमरे के दाएं जानिब देखा। वो खाली था। वहां एक मसनूई प्लांट रखा था। यास्मीन ने 2 उंगलियों से माथे से कंधों तक बारी बारी छुआ और सलीब का निशान बनाया। फिर वापस माहिर को गौर से देखा। तुम इसलिए निगाह नहीं उठाते कि कहीं तुम इनको देख ना लो? फिर वो जगह से उठी, कदम कदम चलती करीब आई और पंजों के बल इसके सामने बैठी।
وہ اس طرابی انداز میں انگوٹھے کو دوسری ہتھیلی پہ رگڑ رہا تھا۔ یاسمین نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں پہ رکھا۔ اس کی حرکت رک گئی۔ تم نے کبھی ان کو سمجھنے کی کوشش کی؟ پہلی دفعہ ماہر کی آنکھیں اوپر اٹھیں اور اس کے چہرے پہ ٹھہر گئیں۔ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی تھی، سفید شفاف چہرہ، نیلی آنکھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک شفاف سا تاثر تھا، گردن میں ایک صلیب جھول رہا تھا۔ تمہیں ان کی آنکھوں میں دیکھنا ہے ماہر، وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں یک ٹک دیکھے گیا۔ وہ گھٹنے موڑے زمین پہ بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ کسی فرشتے جیسا تھا۔ وہ غلام ہے، وہ مجبور ہیں۔ وہ دھیرے سے چونکا، ذہن میں جیسے کوئی کوندا سا لپکا تھا۔ ان کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہ یہ سب اپنی خوشی سے نہیں کر رہے۔ وہ اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے نرمی سے کہہ رہی تھی۔ ان کی لگام ایک جادوگر کے ہاتھ میں ہے، وہ ایک انسان ان سے یہ کروا رہا ہے۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ تمہیں ان کی آنکھوں میں دیکھنا ہے، تمہیں ان کو اس غلامی سے آزاد کرنا ہے۔ وہ اداکاری کر رہے ہیں تمہیں ڈرانے کی، تمہارا خوف ان کی غذا ہے۔ ماہر ان کو غذا مت دو۔ وہ بس اس کو دیکھتا رہا، بنا پلک جھپکائے، بنا سانس لیے۔ سر اٹھاؤ اور ان کی آنکھوں میں دیکھو، ان کو بتاؤ کہ تم ان کو سمجھتے ہو۔ ان کو ان کی زندگی واپس کر دو، وہ تمہارے ساتھ بندھے ہیں، تمہیں ان کو آزاد کرنا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھے دہرا رہی تھی۔ تمہیں ان کو آزاد کرنا ہے، تمہیں ان کو آزاد کرنا ہے۔ اس نے نگاہ دائیں جانب اٹھائی، وہ اب ان کے پیر دیکھ سکتا تھا۔ اس نے کوشش کی کہ نگاہ مزید اوپر اٹھے، لیکن آنکھیں خوف کے بوجھ تلے گرتی چلی گئیں، لب کپ کپا گئے۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ ان کو سمجھنے کی کوشش کرو، ان کی بات سنو، ان کو آزاد کر دو۔ وہ نرمی سے دہرا رہی تھی۔ وہ پیر اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے ہر اٹھتے قدم کے ساتھ زمین پہ خون گرتا جا رہا تھا۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر دیں، کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ جسم ایک دفعہ پھر کانپنے لگا تھا۔ نگینہ بیگم کے اپارٹمنٹ کی بیسمنٹ میں اندرانی فرش پہ بیٹھی ایک کارٹن سے چیزیں نکال نکال کے باہر رکھ رہی تھی۔ وہاں ایسے ہی چند کارٹن پڑے تھے جن میں جلدی میں سامان پیک کیا گیا تھا۔ بیسمنٹ کے کاٹ کباڑ سے لدے کمرے کی دیوار میں ایک شگاف تھا۔ اندرانی نے آخری کارٹن اندر سے نکالا اور سلائیڈنگ دروازے کو بند کر دیا۔ شگاف برابر ہو گیا، ایسے جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ اب اس نے چند پینٹنگز اٹھائیں اور باری باری دیوار پہ لگانے لگی۔ ان پہ جالے لگے تھے، اس نے احتیاط سے جالے وہیں رہنے دیے۔ نگینہ بیگم ایک کونے میں خاموش بیٹھی تھیں، ماتھے پہ نیل تھے اور آنکھوں میں تپش۔ وہ عام لباس میں تھیں، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے کرسی پہ بیٹھی مسلسل ایک پاؤں جھلا رہی تھی۔ اندرانی نے آخری شے بھی سیٹ کر کے رکھی اور ان کی طرف مڑی۔ جانتی ہیں وہ کیا لے کر گیا ہے؟ ہاں، لیکن اب وہ اس کے پاس بھی نہیں رہا، وہ اس لڑکی کے پاس ہے۔ ان کی آنکھوں سے جیسے بے بسی اور طیش سے شرارے پھوٹنے لگے۔ موبائل نکالا اور ایک نمبر زور سے دبایا۔ کیا تم کام کرنے کا طریقہ بھول چکے ہو؟ وہ ان کی غراہٹ پہ چونکا تھا۔ کہا تھا کچھ وقت لگے گا، اب وقت کے ساتھ کچھ اور بھی کرنا ہے۔ وہ سامنے دیوار کو دیکھتی سرخ پڑتی آنکھوں سے کہہ رہی تھیں، شمس کو مارنا ہے اور اس کی بیٹی کو میرے پاس لانا ہے۔ موبائل بند کر کے وہ ہلکا سا مسکرائیں۔ شمس الدین نے ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے مخصوص حلیے میں وہاں تنہا زمین پہ بیٹھی تھیں اور سامنے ایک ہنڈیا ابل رہی تھی۔ شمس کی طرف سے ان کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا تھا اور انہیں اس سے خود کو واپس لانا تھا۔ ان کو اپنی انا اور غرور کو بحال کرنا تھا۔ انہیں اپنی طاقت مزید بڑھانی تھی۔
اور اس کا بہترین طریقہ کسی بھی جادوگر کی نظر میں ایک ہی ہے، کسی معصوم انسان کے اوپر سب سے بدترین جادو کرنا، ہنڈیا کا کالا جادو۔ اور اگر وہ اس جادو سے ایک ہی رات میں مر جائے تو اس جادوگر کی طاقت کئی گنا بڑھ سکتی ہے۔ انہوں نے زیر لب کچھ بڑبڑاتے ہوئے ہنڈیا میں کیلیں ڈالنی شروع کی۔ انہیں ایک رات میں جادو کے ذریعے ماہر فرید کی جان لینی تھی۔ وہ نیند سے ایک دم جاگا جیسے کسی نے جسم میں سلاخ سی گاڑ دی ہو۔ سینے کے مقام پہ شدید تکلیف ہوئی۔ وہ بے اختیار اٹھ بیٹھا، دائیں بائیں دیکھا۔ رات کا وقت تھا، کمرہ اندھیر تھا، کھڑکی کے آگے بھی بلائنڈز گرے تھے۔ ایسے میں باہر سے آتی روشنی دروازے کی نچلی درز سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں جھپکائیں۔ اب وہ کمرے کو نیم اندھیرے میں دیکھ سکتا تھا۔ کونے میں وہی پیر کھڑے تھے۔ ماہر نے تیزی سے نظریں جھکا دی، بے اختیار سینے پہ ہاتھ رکھا۔ درد بڑھتا جا رہا تھا، کوئی اسے الٹی چھری سے جیسے کاٹ رہا تھا۔ وہ کراہا، چہرے پہ پسینہ آنے لگا، پھر وہ چہرے کے بل دوہرا ہوتا گیا۔ اب وہ صرف اپنے گھٹنے دیکھ سکتا تھا جو لحاف میں چھپے تھے۔ درد بڑھتا جا رہا تھا، پھر بیڈ کے کنارے پہ زور بڑھا، جیسے کوئی بیٹھا ہو۔ ہلکا سا کہکہا گونجا۔ اس نے گھٹنے سینے سے لگا کے سر ان میں چھپا دیا۔ سانس تیز ہو گیا، وہ چیخ نہیں سکا۔ خوف اس کے جسم کے ایک ایک بال کو کھڑا کرنے لگا۔ کسی نے ہلکا سا اس کا لحاف کھینچا، پھر کوئی ہلکا سا قریب ہوا۔ ماہر کا جسم کانپنے لگا، سختی سے آنکھیں میچ لیں، چہرہ ابھی تک گھٹنوں میں چھپا رکھا تھا۔ ماہر، ایک طنزیہ آواز گونجی۔ وہ قریب آ رہے تھے۔ ان کے قدموں کی چاپ، بستر پہ دائیں بائیں ہر طرف ان کا پڑتا بوجھ۔ اس کو لگ رہا تھا اس کا دماغ پھٹ جائے گا یا دل باہر نکل آئے گا۔ خوف، شدید خوف۔ وہ اسے مارنے آ رہے تھے، آج وہ اس کی جان لینے آ رہے تھے۔ اور تب جیسے کسی تاریک جنگل میں چاندنی سے نہائی جھیل کے پانی جیسی آواز گونجی، انہیں آزاد کر دو۔ بوجھ بڑھتا جا رہا تھا، وہ ان کے گرم سانس سن سکتا تھا۔ وہ غلام ہیں، مجبور ہیں، تمہارے جیسے قیدی ہیں۔ وہ قریب آ رہے تھے۔ انہیں آزاد کر دو۔ اس نے مٹھیوں میں سختی سے لحاف بھینچ رکھا تھا۔ وہ ان کے ہلتے وجود قریب آتے محسوس کر سکتا تھا۔ انہیں اپنے خدا کا نام لے کر آزاد کر دو۔ ایک بوڑھا کھردرا سا ہاتھ اس کی گردن تک رینگتا آیا۔ وہ ہل نہیں سکا۔ تمہیں ان کو سمجھنا ہے۔ اس ہاتھ نے دھیرے دھیرے اس کی گردن کے گرد گھیرا تنگ کیا۔ اس نے آنکھیں سختی سے بند کر رکھی تھیں۔ وہ مجبور ہیں۔ دو ہاتھوں نے اس کی گردن دبانی شروع کی۔ اس کا سانس گھٹنے لگا۔ تمہیں ان کی آنکھوں میں دیکھنا ہے۔ ماہر فرید نے ایک دم آنکھیں کھولیں۔ وہ اس کے سامنے تھا۔ اس کا چہرہ سیاہ تھا، اس پہ کتے جیسے بھورے بال تھے، آنکھیں سرخ تھیں اور دانت پیلے۔ وہ بھیڑیے اور کتے کی کھال جیسی جلد رکھتا تھا۔ اس کو اپنی طرف دیکھتا پا کے وہ مسکرایا، پیلے نوکیلے دانت چمکے۔ تم غلام ہو۔ اس کے لب پھڑ پھڑائے، آنکھیں بنا جھپکے اس کے چہرے پہ مرکوز تھیں۔ اس کو پیچھے تین اور بھی دکھائی دے رہے تھے، اپنے دائیں بائیں۔ وہ قریب آ رہے تھے لیکن وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تم غلام ہو۔ اس کی آواز حلق سے پھنسی پھنسی سی نکلی۔ تمہیں اس نے قید کر رکھا ہے۔ وہ جیسے کسی خواب کی سی کیفیت میں بول رہا تھا، بلکہ جھپکنا بھول چکی تھی۔ پہلی دفعہ اسے ان سرخ انگارہ آنکھوں میں کچھ دکھائی دیا، کچھ غیر آرام دہ سا، ایک بے بسی، ایک غلام کی بے بسی۔ بس وہ ایک کمزور لمحہ تھا۔
وہ لمحہ ماہر فرید نے دیکھ لیا تھا اور اگلے ہی پل اس نے جھپٹ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ہاتھ ایسا کھردرا تھا جیسے کریلے کا خول ہو۔ اس کے ناخن ماہر کی گردن میں گھس رہے تھے، لیکن وہ سختی سے اس کا ہاتھ جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تم کچھ بھی نہیں ہو، تم بس ایک غلام ہو۔ اس کی آواز اب کے غراہٹ کی صورت نکلی۔ وہ اپنے آفس میں تھا۔ ایک سرخ دھند آنکھوں میں چھائی تھی اور وہ کچھ اٹھا کے سبرینا کے سر پہ مار رہا تھا۔ تم کچھ بھی نہیں ہو۔ وہ اپنے باپ کے ہاسپٹل بیڈ کے ساتھ بیٹھا تھا، ان کا ہاتھ تھامے۔ وہ نیم وا آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تم ایک غلام ہو۔ وہ اس کو لینے آئے تھے۔ وہ چلا رہا تھا اور وہ اس کے ہاتھ باندھے اسے ذہنی امراض کے ہسپتال لے جا رہے تھے۔ تم تو کچھ بھی نہیں تھے۔ وہ کمرہ نمبر 555 کے فرش پہ کمر کے بل گرا ہوا تھا۔ اس کے جسم میں سوئیاں سی چبھ رہی تھیں، نشتروں جیسی سوئیاں۔ وہ چلا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم مجھ سے زیادہ بے بس تھے۔ پہلی دفعہ ماہر نے اس مخلوق کے چہرے کی مسکراہٹ کو الجھن میں بدلتے دیکھا۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ باقی تینوں قدرے خوف سے اپنے بڑے کو دیکھ رہے تھے، وہ جس کا ہاتھ ماہر کی گردن پہ تھا اور اس ہاتھ کو ماہر کا ہاتھ دبوچے ہوئے تھا۔ تم غلام ہو، وہ بولا تو آواز اونچی تھی، اور میں تمہیں اپنے اللہ کے نام کے ساتھ آزاد کرتا ہوں۔ اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ اس مخلوق کے ناخنوں کے ساتھ اس کی گردن کی جلد بھی چھلتی چلی گئی، شاید خون بھی نکلا تھا۔ میں تمہیں اپنے اللہ کے نام کے ساتھ آزاد کرتا ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ اس کا جسم پسینے سے تر تھا، بال بھیگے ہوئے تھے اور سانس تیز تیز آ رہا تھا۔ جاؤ، تم آزاد ہو۔ اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ دور پھینکا۔ وہ پیچھے نہیں ہٹا، وہ اسے گھورے گیا۔ وہ تینوں اس کے کندھوں کے دائیں بائیں اکٹھے ہو گئے۔ وہ اس کو خون آشام آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ ان کی اصل شکل نہیں تھی، یہ سب سے خوفناک شکل تھی جو وہ بنا سکتے تھے، لیکن اس کی نظریں نہیں جھکی۔ میں اپنے اللہ کے نام کے ساتھ تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ وہ وہیں کھڑے رہے، جم کے۔ وہ اس کو دیکھ رہے تھے، ہونٹ بھینچے، سرخ آنکھوں سے۔ اگر تمہیں، تیز سانسوں کے درمیان اس کی آواز بلند ہوئی، اگر تمہیں اللہ کا ذرا سا بھی خوف ہے تو آج کے بعد تم میرے قریب نہیں آؤ گے۔ وہ وہاں سے نہیں ہلے، وہ بس اسے دیکھے گئے عجیب سی نظروں سے، اور وہ پسینے میں بھیگا چہرہ لیے سرخ چھلی ہوئی گردن کے ساتھ واپس ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں تمہیں اللہ کے نام کے ساتھ آزاد کرتا ہوں۔ اس کی آواز مزید اونچی ہوتی گئی۔ تم جہاں سے آئے ہو وہیں پلٹ جاؤ۔ کچھ تھا جو ان کے چہروں میں بدلا، ایک ایسا تاثر جسے وہ کبھی کوئی نام نہ دے سکا۔ خوف۔ اس نے پہلی دفعہ ان کو خوف زدہ دیکھا۔ میں اللہ کے نام کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کی غراہٹ ٹوٹ ٹوٹ کے نکل رہی تھی۔ جسم ابھی تک کپ کپا رہا تھا، لیکن اب وہ خوف زدہ نہ تھا۔ کہ تم وہیں پلٹ جاؤ جہاں سے آئے تھے۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹے، ان کے کندھے ڈھیلے پڑنے لگے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تمہارا جادو جہاں سے آیا ہے مجھے تکلیف دیے بنا وہ وہیں پلٹ جائے۔ ان کے جسم سے دھیرے دھیرے دھواں سا اٹھنے لگا۔ اس کی آواز مزید بلند ہوتی گئی۔ وہ جس نے میرے باپ کے دماغ پہ جادو کیا تھا، انگلی اٹھا کے وہ چلا رہا تھا۔ وہ جس نے میری ماں کے دل پہ جادو کیا تھا۔ وہ خوفزدہ چہروں کے ساتھ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ وہ جس نے میرے اوپر جادو کیا ہے۔ وہ کھڑکی کے ساتھ اکٹھے ہو گئے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ وہ گٹھری کی صورت ایک دوسرے کے ساتھ لگ گئے کہ تم اپنا جادو لے کر اسی کے اوپر پلٹ جاؤ۔
ایک زور کا چھناکا ہوا، کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا، ہر طرف کرچیاں بکھر گئیں، تیزی سے بھاگتے قدموں کی آواز، پھر دروازہ کھلا، بتیاں جلائی گئیں، سکربز میں ملبوس سٹاف دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کمرہ اب روشن تھا، وہاں صرف دھوئیں کی بدبو تھی اور ٹوٹا ہوا شیشہ۔ وہ جا چکے تھے۔ نرس اسے سر تعصب سے ہلاتی کوئی انجیکشن دے رہی تھی۔ سٹاف اس کی گردن کے زخموں کو دیکھ رہا تھا اور وہ پسینے سے تر چہرہ لیے تیز تیز سانسوں کے درمیان ٹوٹی کھڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جا چکے تھے۔ ہزاروں میل دور اپنی بیسمنٹ میں بیٹھی نگینہ بیگم نے مسکرا کے پتلا رکھا۔ وہ اس کی گردن کے گرد ڈوری باندھ چکی تھی، اس میں پھونک مار چکی تھی۔ اس گرہ کو کوئی نہیں کھول سکتا تھا۔ اب وہ اٹھ کھڑی ہوئی، لباس تبدیل کیا، بالوں کی چوٹی گوندی۔ وہ ایک گندی میلی جادوگرنی سے ایک توانا اور جوان نظر آنے والی خاتون دکھائی دینے لگی۔ پھر ایک ایک زینہ چڑھتی اوپر آئیں، دروازہ بند کیا۔ لاؤنج میں بیٹھے سلطان صاحب نے کتاب کے پیچھے سے ان کو آتے دیکھا اور طنزیہ مسکرا کے سر جھٹکا، پھر کچھ بڑبڑا کے کتاب کی طرف مصروف ہو گئے۔ وہ مسکرا کے ان کو نظر انداز کرتی کچن تک آئیں، کیبنٹ کے شیشے کے دروازے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ سرکار تھیں، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ آج رات کے بعد ان کی طاقت مزید بڑھ جائے گی۔ شمس الدین جیسوں کو تو وہ سالم نگل سکتی تھی۔ وہ سنک کے قریب آئیں اور شیلف سے ایک مگ اٹھایا اور اسی وقت ایک دم کسی نے انہیں گردن سے پکڑا۔ ان کی کرہ بھی نہ نکل سکی، وہ بے اختیار دوہری ہوئیں۔ مگ ہاتھ سے چھوٹ کے فرش پہ گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ کچھ اور بھی فرش پہ گرا تھا، ان کے منہ سے نکلی خون کی الٹی۔ وہ بے اختیار معدے پہ ہاتھ رکھے دوہری ہوئیں۔ سارے جسم میں کسی نے برچیاں چلا دی تھیں۔ ایک سیاہ دھواں سا تھا جو جانے کہاں سے آیا تھا، اور ہوش کھونے سے پہلے نگینہ بیگم ایک لمحے میں جان چکی تھیں کہ وہ دھواں عین ان کے خون کے اندر شامل ہو گیا تھا۔ وہ چیختے ہوئے کچن کے فرش پہ گری تھی۔ سلطان صاحب اور اندرانی بھاگتے ہوئے اس طرف آئے، ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا، جسم مرگی کے مریض کی طرح جھٹکے کھا رہا تھا، اور اس لمحے وہ جانتی تھیں کہ ماہر فرید پہ کیا جادو الٹا ہو گیا تھا۔ اس جادو نے نہ تو ان کے دماغ کو چھوا تھا، نہ دل کو، اور نہ ہی کسی دوسرے عضو کو۔ وہ سیدھا ان کے خون میں داخل ہو گیا تھا، اور جو جادو خون میں داخل ہو جائے اس کو نہ کوئی علاج نکال سکتا ہے، نہ کوئی تعویذ۔ 1 ماہ بعد نگینہ بیگم کو بلڈ کینسر ڈائیگنوز ہوا تھا۔ موجودہ دن کشمالہ مبین کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تیز قدموں سے چلتی اس طرف آ رہی تھی۔ وہ ایک بحری جہاز کے عرشے جیسی جگہ تھی، ایک طرف عمارت، دوسری طرف گزرگاہ اور اس کے ساتھ ریلنگ جس کے پار پانی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ریلنگ کے کنارے کھڑا تھا، اس کی طرف سے کمر موڑے، کوہنیاں ریلنگ پہ جمائے وہ پانی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے عین پیچھے جا کے رکی، چند لمحے اس فریب کار کی پشت کو دیکھتی رہی۔ کیف؟ وہ ایک دم پلٹا، اسے دیکھ کے جیسے اس کا سانس رک گیا، اور پھر چہرے پہ بہت سے جذبات ابھرے۔ ندامت ان میں سرے فہرست تھا۔ اس نے چہرہ جھکا دیا۔ کشمالہ، صبح جب صفورہ کا میسج آیا کہ تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میں انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر سوچا کیا حرج ہے۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ اس کو دیکھ رہی تھی۔ کہو کیف، تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ صفورہ کا کزن کیف جمال اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ماہر فرید کے تیز قدم اس گھر کے دروازے تک پہنچ کے سست ہو چکے تھے۔ وہ باہر لگی سفید باڑ تک رکا، گیٹ کھلا تھا، اندر پورچ میں ایک کار کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بنا چاپ کے چلتا دروازے تک آیا اور بیل پہ انگلی رکھی۔
اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور وہ نظر آئی، سیاہ بالوں کی پونی بنائے لڑکی جس کی سیاہ آنکھیں اسے دیکھ کے جیسے چمک اٹھی تھیں۔ ماہر، خوش آمدید۔ سبرینا اس کے سامنے کھڑی تھی،